तिलावतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी तरह हम सबको बाकी अय्याम में भी इससे बेहतर आमाल बजा लाने की तौफीक इनायत फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इधर से जमा से जनाब तकी अब्बास साहब के तमाम मरहूमीन और उनके साथ साथ वो तमाम मौलूद के मरहूमीन जिन्होंने आने वाले रमज़ान के लिए जामे दिलम में सुखन जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, उनके मरहूमीन के लिए और आज के इनामात के स्पॉन्सर जनाब सीरत साहब के वालिद मरहूम मोहम्मद अब्बास हज़रत और जनाब आदिल साहब के मरहूमीन के साथ साथ तमाम मरहूमीन जो ज़मीन से जा चुके हैं उनके वापस आ गए। एक बारे की एक आयत और उसके ज़रिए कुछ मारूज़ात आपके समाधों के हवाले जो सिलसिला हमने शुरू किया। आज 8वें पारे की या 9वें पारे की एक आयत है, आपकी खिदमत पेश करेंगे जो सूरह अनआम की आयत नंबर 160। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस सय्यअ फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा। जो आदमी खुदा की बारगाह में एक अच्छाई लेकर जाए, खुदा कह रहा है कि मुझको 10 बराबर सवाब दूंगा, और जो कोई भी एक बुराई और गुनाह लेकर जाए तो एक सज़ा मिलेगी और एक अजाब मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको सज़ा और अजाब मिलने वाली नहीं है। इस आयत शरीफा से एक मतलब हमें मालूम होता है, वो ये कि परवरदिगार आलम रहीम है, परवरदिगार आलम रहमान है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। परवरदिगार आलम के रहमान और रहीम होने के हवाले से अगर हर एक इंसान से एक एक दलील पूछी जाए, मुमकिन है कि हर आदमी अपने अपने एतबार से एक दलील बयान करे, और सब इंसान जो है इस बात का को महसूस कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में खुदा के लुत्फ़ व करम को और खुदा की मेहरबानी को। अगर हम कुरान करीम में एक निगाह से देखना चाहें कि खुदा कितना मेहरबान है, कुरान करीम के 114 सूरे के 113 सूरों में इब्तिदा जो होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। एक सूरे में खुदा ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल जब्बार, जो सूरह तौबा की इब्तिदा में पढ़ा जाता है कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की नाराजगी से, अल्लाह के गजब से। तो 113 जगह रहमान और रहीम का तस्करा, एक जगह जो है गजब का तस्करा, ये अंजाम देके हमें ये बताना चाह रहे हैं खुदा कि देखो गजब और रहमत को अगर तुम मुकायसा करो, मेरा रहम कितना है, मेरा गजब कितना है, तो मेरा रहम करने का दर्जा और अंदाजा मेरे गजब से 113 गुना ज्यादा है। खुदावंद आलम 113 गुना ज्यादा इंसान पर जो है रहम करता है। कभी कभी इंसान पर क्या कर लेता है, खुदा गजब करता है। ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे एक नमूना। दूसरा यही आयत जो हमने पढ़ी, खुदावंद आलम कह रहा है कि अगर कोई एक अच्छाई अंजाम दे तो मैं 10 सवाब दूंगा। ये खुदा की मेहरबानी की एक निशानी है। इतना मेहरबान है खुदा कि हमारे एक अच्छे काम को 10 बराबर सवाब दे रहा है। अभी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहें हम इस बार मतलब को, ये जो हम नेक अमाल अंजाम दे रहे हैं, अगर सही एतबार से इस पर निगाह करें हम, तो इस नेक अमल को अंजाम देने में भी जब तक खुदा की मदद हमारे शामिल हाल ना हो, हम अंजाम नहीं दे सकते। हम रोजा रहना चाह रहे हैं, शहरी के लिए हमको रिस्क चाहिए, रिस्क खुदा का, शहरी खुदा की, इफ्तार खुदा का, तौफीक खुदा की। कितने लोग हैं जो रोजा नहीं रह रहे हैं, यानी तौफीक उनको शामिल हाल नहीं हुई है। जिन लोगों को रोजा रखने की परवरदिगार आलम तौफीक दे रहा है, जो सेहत और सलामती से हैं, तो ये सारी चीजों को देखें तो रोजा हमारा रोजे में कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा का है।
پھر بھی خدا کہہ رہا ہے وہ کام جو تم نہیں کر رہے ہو میں کروا رہا ہوں اس کا بھی ثواب دوں گا. نماز اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایک بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے دور کے لوگ تھے, بنی اسرائیل میں سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی رہبانیت یعنی اجتماع سے ہٹ کر, لوگوں سے ہٹ کر جنگل میں بسنے لگا اور خدا کی عبادت میں ایک دعا لے کر اصرار کر رہا ہے خدا سے کہ میری اس دعا کو جب تک قبول نہیں کرے گا میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. حضرت موسیٰ پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا, دیکھا کہ بڑا گڑ گڑا کر یہ آدمی رو رہا ہے. حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھا, دیکھا نہیں حضرت موسیٰ نے کہ کب سے اس کا یہ رونا شروع ہوا ہے. یہ کسی کام سے دیکھ کر آگے چلے گئے, جب واپس آئے کچھ عرصے کے بعد دیکھا وہی بندہ وہی جگہ اسی انداز سے گڑ گڑا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کے دل میں رحم آ گیا اور اس انسان کے سامنے گیا اور کہنے لگے کہ اے بندہ خدا تیری آخر آرزو کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے نبی خدا میں زمین میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, یہ میرے سے دیکھا نہیں جا رہا. تم کیا چاہ رہے ہو؟ تاکہ میری حاجت اور میری خواہش یہ ہے کہ جب تک خدا ان پر عذاب نہ کرے, میں اپنے آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لوں اس وقت تک میں یہ دعا یہ حالت چھوڑنے والا نہیں ہوں. میرے آنکھوں کے سامنے معصیت کاروں کو, نافرمانی کرنے والوں کو, گناہ کرنے والوں کو جب تک خدا عذاب نہیں کرتا اس وقت تک میں یہ حالت چھوڑنے والا نہیں ہوں. میرا گڑ گڑانا یہی رہے گا, میرے رونے کے انداز یہی رہے گا, میرے دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی رہے گا. حضرت موسیٰ جب اس بندے کی اس دعا کو اور اس آرزو کو سنا حضرت موسیٰ نے تو خدا کی بارگاہ میں پہنچے, کہنے لگے پروردگار تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کی یہ حاجت ہے. تو خدا نے جواب دیا کہ موسیٰ میں نے اس بندے کی دعا تو کبھی کا قبول کر چکا ہوں لیکن اس کو پتا نہیں ہے. میں نے معصیت کاروں کو, غلط کام کرنے والوں کو, برے کام کرنے والوں پر جو یہ مانگ رہا ہے کہ عذاب کرے خدا, میں عذاب کر چکا ہوں لیکن اس کو علم نہیں ہے, اس کو پتا نہیں ہے. خدا سے حضرت موسیٰ نے کہنے لگا کہ خدا اگر وہ پوچھے کہ کس طرح سے میں کیا جواب دوں, تو خدا نے کہا کہ موسیٰ جا کے اس انسان سے بتا دو یہ لوگ جو مسجدیں نہیں آ رہے ہیں اس سے بھی بڑا عذاب نہیں چاہیے. یہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں, ساری حالتیں اور سارا ماحول موجود ہوتے ہوئے جو لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں, اس سے بھی کوئی بڑا عذاب چاہیے. ماں کا سب سے بڑی سزا ماں کی ایک بچے کے لیے یہ ہے کہ بچے کو گھر سے نکال دے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان پر عذاب یہ کر دیا ہے کہ میں نے اپنی بارگاہ سے ان کو بھگا دیا ہے. تو اب اس کو عذاب کی کیا ضرورت ہے, یہی ان کے لیے عذاب ہے. یہ انسان کے لیے خدا کی مہربانی کا ایک یہ ہے کہ انسان کو 10 گنا جو ہے زیادہ ثواب دیتا ہے. ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات خداوند عالم جنت ہے جہنم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تلقین پڑھتے پڑھتے ہمارے شانے ہلا ہلا کے کہتے ہیں سن لے سمجھ لے, سن لے سمجھ لے, ان الجنت حق والنار حق. جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے. نہ جنت کے ہونے میں انکار کیا جا سکتا, نہ جہنم کے ہونے میں انکار کیا جا سکتا. دونوں حق ہیں, دونوں صحیح ہیں, دونوں سچ ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مولا کہنا دعائے قبل میں جملہ فرماتے ہیں لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَلَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهِ مَقَرًّا وَلَا مُقَامًا. اے میرے مالک اگر پوری دنیا کے لوگ تیری عبادت کرنے پر آ جائیں تو تو جہنم کو بجھا دے گا. یعنی مطلب اس کا یہ نہیں کہ خدا نے جہنم بنا لیا ہے تو زبردستی کچھ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے ورنہ جہنم ویسٹ ہو جائے گی. نہیں, اگر خدا کن فیکون کا مالک ہے, یہ کن کہے گا خدا جنت جہنم ہو جائے گی جنت. بڑا کام نہیں ہے خدا کے, لیکن شرط یہ ہے کہ سب لوگ یہاں کے آ جائیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب لا اقسمت ان تملأها من الجنة والناس اجمعین, لیکن تو نے قسم کھا رکھی ہے. خدا نے قسم کھائی, اب معلوم نہیں اللہ نے کس میں قسم کھائی ہے. قرآن میں مختلف اقسام قسمیں ہیں خدا کی, وقتین والزیتون والفجر ولیال عشر, لیکن خدا قسم کھائے. خدا نے قسم کھائی ہے کہ جو برے کام کریں گے ان کو جہنم میں ڈال کے رہے گا. یہ خدا کی مہربانی کا ایک نشانی ہے
کہ خداوند عالم لوگوں کو اکثر یہ چاہتا ہے، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اکثریت جنت میں جائیں. اسی مسئلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خدا نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ دیکھو تمہارے ایک اچھائی کا ثواب 10 برابر دوں گا، ایک برائی کا نتیجہ اور اس کا عذاب جو صرف ایک ہی رہے گا. اس آیت کے ذیل میں کچھ روایتیں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کرنی ہے، لیکن ایک روایت اسی سے ابتدا کریں آپ کے خدمت میں. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اگر ہم ایک صندوق میں ایک ڈبے میں 10 روپے کے کوئنس جمع کرنا شروع کریں اور ایک ڈبے میں 1 روپے والے، تو قیمت کے اعتبار سے ہر دن ایک ڈبے میں ڈالتے رہیں، ہر دن بغیر وقفے کے اس ڈبے میں پیسہ ڈالیں، اس میں بھی ڈالیں. 1 مہینے کے بعد ہم کو زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، ان دو میں سے ایک استعمال کر سکتے ہوں، تو کون سا ڈبہ ہم اٹھائیں گے؟ جو 10 والا ہے وہ ڈبہ ہم اٹھائیں گے، اس لیے کہ اس 10 والے میں اگر 30 کا ہو جائے، 10 دن کے بھی اگر پیسے وہ ہو جائیں تو 300 ہو جائیں گے. 10 کے اگر دن میں جو ہے 10 ہے تو 10 دن کے 100. لیکن ایک والا جو ہے 10 ہی بنیں گے. لیکن آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ دیکھیں بھائی آپ کے پاس 10 بھی ہیں 1 بھی ہے، اختیار آپ کے ہاتھ میں. یہ 2 ڈبے ہیں، چاہے آپ 10 والے ڈالیں، چاہے ایک ڈبہ ہے، چاہے آپ اس میں 10 کا ڈالیں یا 1 کا ڈالیں. آدمی 10 بھی ڈال سکتا ہے، 1 بھی ڈال سکتا ہے، پھر بھی وہ ایک خدا کے بارگاہ میں جب ان کے نام اعمال کھلے لوگوں کے، ایک زیادہ لکھا ہوا ہو، 10 کم لکھا ہوا ہو، جن کے ایک کی تعداد 10 سے سازگار تھا، کتنا اس کے لیے موقع فراہم تھا. لیکن یہ ایک روایت. یہ دوسری روایت ابھی جو مومنین نے یہاں پر اشتہار خیر میں حصہ لیا، ہر سال بھی لیتے رہتے ہیں انشاءاللہ. خداوند عالم جو جوان جو مومنین حصہ لینا چاہتے ہیں لیکن ابھی خداوند عالم نے ان کو یہ استطاعت نہیں دی ہے، ان کی حالت یہ نہیں ہے کہ ان اشتہار خیر میں حصہ لیں. دعا کرتے ہیں پروردگار آئندہ ماہ مبارک رمضان تک یا آئندہ جو بھی ہمارا دینی پروگرام ہے اس وقت تک تمام آرزو رکھنے والوں کی یہ استطاعت ہو جائے کہ ہر آدمی جو ہے اس کار خیر میں شرکت لے سکے. اگر آج ہم روزہ رکھیں، یہ جو مومنین جنہوں نے شرکت کی ان کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں پر بھی خداوند عالم جو ہے ثواب دیتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک مرتبہ کچھ اعمال ہم انجام دیتے ہیں، کچھ ہم سے کروائے جاتے ہیں. ان دونوں میں بھی ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہمارے سے وہ عمل کروایا نہ جاتا تو شاید ہمارے سے وہ کام نہ ہوتا. ایک جگہ ہم پہنچے کہیں پہ تو ایک نے آگے کہا کہ فلان جگہ ایک ہمارا مؤسسہ ہے، کوئی بھی کام ہے، ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، آپ کچھ اپنے طرف سے کچھ ہدیہ لکھا دیں. جو بھی ہماری طاقت تھی ہم نے لکھوا دیا، دے دیا ان کو. اگر یہ نہ آتے، نہ ہم اس مسجد میں حصہ لیتے، نہ یہ ثواب ہم کو ملتا. یہ ملنا بھی بہت بڑی جو ہے انسان کے لیے سعادت ہے کہ انسان کی نیکیاں ایسے بڑھتی جاتی ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان کوئی بھی روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد ایک مومن سے ملاقات ہو اور وہ مومن اس روزے دار کو افطار کی دعوت دے، روزے دار اگر اس کی دعوت کو قبول کر لے تو اس کے ایک روزے کا ثواب 10 روزہ ہو جائے گا. روایت اس لیے کہ اس نے مومن کو خوش کر دیا، ایک روزہ رکھ کے خدا کو خوش کیا، ایک افطار کی دعوت قبول کر کے مومن کو خوش کیا. اب یہاں پر جو عمل انجام دے رہے ہیں ہم، گرچہ ہر دن ایک مومن کی طرف سے چند مومن کی طرف سے ہے، یہاں پر ہر آدمی کا روزہ اگر اس روایت کے اعتبار سے دیکھیں تو پریکٹیکل طور پر دکھنے میں ہم کو ایک روزہ رکھ رہے ہیں لیکن عمل میں ہمارے روزے 10 ہیں. اس لیے کہ یہ بھی جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دعوتیں جو ہوتی ہیں اور اس میں جو ہم قبول کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ہمارے مرجع تقلید کی خدمت میں ایک آدمی پہنچا 15-20 لاکھ روپے خمس کا پیسہ لے کے.
جب وہ جا رہا تھا مرجع تقلید سے ملنے کے لیے، اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں 20 لاکھ روپے ایک ساتھ مجتہد کو دے دوں تو مجتہد اٹھ کے بیٹھیں گے. اب یہ گیا جب اس کی فکر یہ تھی، جب لے کے گیا یہ، تو معمولاً آپ حضرات جائیں دفتروں میں علماء کی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی بھی مسئلے کے لیے، تو آپ کی خدمت عرض کریں کہ وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چائے تقسیم کی جاتی ہے. جو بھی مراجعین ہوتے ہیں ان کو وہ چائے دی جاتی ہے، بغیر چائے پلائے تو ان کو باہر نہیں کیا جاتا. جو بھی مراجع تقلید کے آفیسز میں جاتے ہیں، کم از کم جو ان کا میزبانی کی جاتی ہے ایک چائے سے. یہ مجتہد کے حوالے جب انہوں نے پیسہ کیا تو سب لوگوں کو چائے تقسیم ہو رہی تھی. مجتہد کہہ رہے تھے کہ ان کو چائے دو، ان کو چائے دو. اس بندہ خدا کے لیے نہیں کہا کہ چائے دو. یہ 5-4 منٹ انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ میرے نگاہ ہٹ گئی ہے، ابھی دوبارہ نوبت آئے گی تو میری باری آئے گی، مجھے بھی چائے کے لیے کہیں گے. دوبارہ چائے کے سینی گھومی، دوبارہ ان کو نہیں کہا کہ چائے دو. یہ غصے میں آ کے اٹھ کے جانے لگا کہ جناب میں نے 20 لاکھ روپے دیے، آپ نے ایک چائے بھی نہیں پلوائی، ایک شکریہ کم از کم. تو انہوں نے کہا کہ اگر صحیح نگاہ سے دیکھے تو تجھے چاہیے کہ میرا شکریہ بجا لا کہ میں نے قبول کیا. یہاں پر بات کیا ہوئی ہے، تیری ذمہ داری ہٹ گئی. میرے سر پہ 50 کلو کا وزن ڈھلا کے کہہ رہا شکریہ بجا لاؤ. یہ پیسہ صحیح جگہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال کے دو، میرے کو میں تمہارا شکریہ بجا لاؤں. میں نے تمہارا وزن ہلکا کر دیا ہے تو تم کو چاہیے کہ میرا شکریہ بجا لاؤ، نہ یہ کہ میں تمہارا شکریہ بجا لاؤں. شاید یہی بات سمجھانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا اس عمل کو انجام دیا. تو یہاں پر بھی ایسے ماہ مبارک رمضان میں آدمی کی یہ خواہش نہ ہو کہ جب ہم کو چندہ پوچھا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے تو چندہ لکھا کے ہمارا شکریہ بجا رہے ہیں، بلکہ دے کے شکریہ کہنا چاہیے کہ ہم تو آپ نے یہ موقع دیا کہ ہمیں یہاں پر ایک موقع مل جائے. اگر صحیح سے آدمی جو ہے دقت کرے، ورنہ اگر آتے نہیں یا اصرار نہ کرتے تو شاید یہ فضیلت اور یہ عظمت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے. محمد والے محمد صلوات. خداوند عالم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھا کام بجا لائے، لے کر آئے، جو آدمی اچھا کام مجھ تک لے کر آئے. یہ نہیں کہا کہ جو آدمی دنیا میں اچھا کام کرے اس کو 10 دوں گا، بلکہ خدا نے کہا کہ من جاء بالحسنہ، جو اچھائی مجھ تک لے کر آئے. آیت اللہ محسن حضرات خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ جو ہے بعض لوگ اچھائیاں جمع کرتے ہیں لیکن پھٹی ہوئی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں. ڈال رہا ہے لیکن نیچے سے جا رہا اس کو پتہ نہیں چل رہا. یہ آدمی جب جائے گا یہ سوچے کہ میں نے ابھی 60-70 کلو اٹھا لیا ہے، جب آخر میں آ کے پلاسٹک اٹھائے گا دیکھے گا کہ نہیں کچھ نہیں، ڈالتا گیا نیچے سے نکلتے گئے. ہمارے اچھائیاں بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں. خدا کرے ایسا نہیں، پلاسٹک میں لے کر آؤ تب تولا جائے گا کہ کتنا ہے. اگر وہیں پر چھوڑ کے آ جاؤ گے تو پھر تولنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی. خدا انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو 14 موسم کی اجازت نصیب فرمائے. جب ہم ایران میں تھے تو مختلف زوار آتے تھے ہمارے سے ملنے کے لیے، تو وطن عزیز کے یا دوسرے جگہ کے جو زوار آتے تھے، ایک زوار میں بہت خوبصورت جملہ تھا کہ مولانا ہم لوگوں کا کربلا کا ثواب کربلا کے بارڈر تک نہیں رہا، مشہد کو بھی نہیں آیا. مشہد کا ثواب مشہد کے بارڈر تک، پھر کربلا انڈیا کو نہیں جائے گا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہوٹل میں، کاروان سرا میں، حج کو جانا جتنا بڑا کمال ہے، اس حج کو قیامت تک بچا کر لے کے جانا بھی بہت بڑا کمال ہے. بہت ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں. اگر کوئی بیٹا باپ کو بلند آواز ان کے اعمال پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جائیں گے، پھر کچھ نہیں رہے گا ان کے اعمال میں. اب ایسے اعمال انسان کو چاہیے کہ جو ہے ایک تو عمل انجام دے، دوسرا یہ کام کرے کہ اس کو عمل کو بچا کے رکھے، اس عمل کو قیامت تک خدا کی بارگاہ تک لے کر جائے. کہیں ایسے نہ ہو کہ آدمی عمل انجام دے رہا ہے لیکن جب خدا کی بارگاہ میں پہنچا، اس سے پہلے ہم نے ایک واقعہ بتایا تھا، آپ کو صرف اشارہ کر دوں کہ سبحان اللہ کا ثواب تھا. ایک ایک گھر تو پیغمبر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے گھر ہے لیکن اس گناہوں کے طوفان سے بچاؤ.
گناہوں کے طوفان سے پورا شہر تمہارا برباد ہو جائے گا تو تمہیں رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہے گی. ایک مسئلہ، آخری مسئلہ آج کے لیے اس آیت کے ذیل میں، خدا نے کہا کہ ایک ثواب کا، ایک اچھے کام کا 10 گنا ثواب. کیا فکس ریٹ ہے یہ خدا کی طرف سے؟ منیمم 10 ہے. کم از کم ہماری اچھائی کا اجر اور ثواب 10 ہے. قرآن ہی میں خداوند عالم عرض کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جو ہے ثواب کثیر اجرن عظیما، عظیم اجر دے دوں گا، کثیر اجر دوں گا. کچھ لوگوں کو خدا نے کہا اجر بغیر حساب، بغیر حساب کے میں اجر دے دوں گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں گناہ کی مثال دوں گا آپ کو. اس گناہ کی مثال سے اس کو بھی سمجھ لیں گے آپ. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو آدمی ایک برا کام کرے، ایک غلطی کرے تو اس کا عذاب کتنا ہے؟ ایک. ماہ مبارک رمضان کا روزہ اگر کوئی آدمی توڑ دے تو روزے کو 2 جگہ 2 وقت میں ہم افطار کرتے ہیں. ایک وقت کے بعد، ایک وقت سے پہلے. اگر وقت کے بعد ہم افطار کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ صحیح ثابت ہوگا. اگر وقت سے پہلے افطار کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ افطار ہم کسی وجہ سے کر رہے ہیں یا بغیر علت کے. اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو یہاں پر ایک روزہ چھوٹا. ماہ مبارک رمضان کے بعد ایک روزہ ہم کو رکھنا ہے. اگر بغیر علت کے ہم چھوڑ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز کھا رہے ہیں نا. جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حلال چیز سے بغیر علت کے ہم روزہ توڑ دیں تو 60 روزے. حرام سے توڑے تو 60 روزے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک غلام کو آزاد کرنا. یہ تینوں اس کو انجام دینا. ہم کا خدایا تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو ایک غلطی کرے اس کو ایک عذاب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روزہ چھوٹے تو ایک روزہ رکھنا ہے. 60 کیوں؟ 60 حساب پر بگڑ جائے گا. تو میرا ایک اور یہاں پر ہو گئے 60. ثواب کے لیے بھی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کیسے 10 خدا نے فکس جو کیا ہے. زمان و مکان، جگہ اور وقت کا اسلام میں بہت احترام ہے. ایک آدمی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ راستے میں گناہ کرے، یہ الگ مسئلہ. ایک آدمی مسجد میں گناہ کرے، ایک آدمی خانے کعبہ میں گناہ کرے. گناہ ایک ہی ہے لیکن راستے کا عذاب الگ، مسجد کا عذاب الگ، خانہ کعبہ کا عذاب الگ. ماہ مبارک رمضان کا ایک روزے کا وزن دوسرے مہینوں کے 60 روزوں کا ہے. تو یہاں ایک چھوٹے گا، وہاں پر 60 انجام دینے پڑیں گے. تو انسان کی اچھائیاں بھی ایسی ہیں. انسان اگر ایک اچھائی بجا لائے تو 10 منیمم. بغیر کثیر، بہت زیادہ نیت اور انسان کے ارادے پر یہ بات جو ہے منحصر ہوگی کہ انسان کا جیسا ارادہ اور انسان کی جیسی نیت اور انسان کا جیسے فکر رہے گی ویسے ویسے خدا کی طرف سے اس کا عمل اور اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. مولا کائنات نے ایک ضربت لگائی، ثواب کتنا دیا خدا نے؟ مولا کائنات نے جنگ خندق میں مرحب کے سر پہ ایک ضربت لگائی تھی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آدم سے لے کر قیامت تک دنیا اور آسمان میں جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. کتنا ثواب دے دیا خدا نے. یہ عمل پر منحصر ہے کہ حالات دیکھیں کیسے ہیں. انشاءاللہ کل کی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ خدا توفیق دے. جناب خدیجہ کے حوالے سے یہی مسئلہ رہے گا کہ جناب خدیجہ کا ایمان اور دوسروں کے ایمان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. دوسروں نے جب اسلام کی سہولت دیکھی تو ایمان قبول کیا. جناب خدیجہ نے جب مشکل دیکھی تو ایمان قبول کیا. مشکلات میں ایمان لانے کا ثواب بھی الگ ہے، سہولتوں میں ایمان اور قبول کرنے کا ثواب الگ ہے. اس کے بارے میں روایت آ رہے ہیں تو جائیں. اب آدمی ایک مرتبہ گھر سے یہاں تک ٹیکسی میں آ رہا ہے، لفٹ میں آنے میں اور سیڑھیوں سے ڈفرینٹ ہے. خداوند عالم کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس کو انجام دینے کی آدمی تھوڑی سی سختی.
مدینے سے مکے کو امام سجاد علیہ السلام جب حج کو جاتے تھے گھوڑا ہوتے ہوئے پیدل جاتے تھے. امام سے پوچھا جاتا کیوں؟ کہ گھوڑے پر جانے کا ثواب الگ، پیدل جانے کا ثواب الگ. جب میں حج کو جا ہی رہا ہوں تو کیوں پھر پیدل چلنے کا ثواب نہ ہو؟ انسان کا ارادہ اور خدا کی طرف سے جو ہے یہ مہربانی اور خدا کے لطف کی نشانی ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار عالم جیسے ہماری چاہ رہا ہے ویسے عبادتیں اور اطاعتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک جملہ اللہم ادخلنا علی اہل القبور السرور کا شاید میں جانتا ہوں کہ بتا دیں گے آپ لوگ اس جملے کا ترجمہ. اللہم فک کل اسیر، ہر قیدی کو آزاد کرنا، ہر قیدی کو. انشاءاللہ پروردگار عالم اس دعا کے نتیجے میں دنیا کے جس کونے کوشے میں بھی مومنین و مومنات قید کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، مخصوصاً ہمارے بڑے مراجع جامع آیت اللہ ابراہیم زکزکی اور اس طرح کے جو مراجع اور جو علماء مدافع اور لوگوں کے حقوق کو زندہ کرنے والے جو علماء ہمارے قید میں ہیں، پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں تمام مومنین علماء اور جو بھی مومنین قید میں ہیں ان کی رہائی کی جلد از جلد خبر سنائیں. 2 سوال ہیں آج کے لیے. پہلا سوال جو دے چکے ہیں جواب انشاءاللہ نہیں دیں گے، ثواب آپ رکھ لیں گے. آپ کا ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری جیب میں رکھ لیں تاکہ آپ کا انعام آپ کے پاس رہے. یہ جو اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کا ہم نے ترجمہ بتایا، 5 جملے کہیں گے، 5 جملوں کا ترجمہ بتایا. جو ابھی تک 6-7 جملے ہم نے بتا دیے ہیں، 5 جملے بتائیں گے یا 4 مثلا 5 میں سے 4 کا جواب آپشن ایک آپ کے لیے اختیار کوئی ہے. میں بتاؤں گا جملہ آپ کو. یہ ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم ادخل علی اہل، آپ بول دیں آپ نہیں بات کریں نا، بات آج بولتے ہیں تو نہیں بول کے اس کو نکو پہلے دوسرے کو نہیں بولے تو اللہم ان کل فقیر، جو قبروں میں ہیں پروردگار ان کو شادمانی عطا کر، اللہم ان کل فقیر فقیر کو غنی کر دیں. اللہم رد کل غنی، مسافر کو اس کے وطن صحیح سلامت، اللہم اشبع کل جائع، بھوکے کو صلوات محمد میں نہیں دینا. دوسرا سوال آج کے لیے جو آیت ہم نے تلاوت کی، جو آیت ہم نے پڑھی، آیت کا ترجمہ اور آیت کون سی سورہ؟ نہیں غلط ہوگا نا. 108 کو 108 بولے انہوں تم 160 بولے. نہیں غلط ہوا. آیت 160 ہے تو 108 بولے. ایک اچھا ہی کرے 10 گنا ہے نا تو 8 کے 80 ہو جائیں گے. نہیں وہ نہیں، آیت نمبر کتنا، نمبر آیت نمبر کتنا 8 بولا انہوں نے، 8 کا 80 ہو جائے گا. اب 160 بولے تم 108 بولے تو 108. آپ ایک سوال کرو، آپ ایک سوال. اور ایک سوال کر لیں گے، آپ جواب دے دیں تاکہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی افطار کو دعوت دے ہم اس کے دعوت کو قبول کر لیں تو اتنا ثواب ہے روزے کا. ہاں بولو. 10 گنا جو ہے زیادہ پہلے کون ہاتھ اٹھائے نیکسٹ کل سے جواب جو دے چکے ہیں محمد نہیں